अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से जो तफसीलात थी वो भी सामने रखी और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद भी की, जो उनका दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से एक मौक़िफ़ रहा है। पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा कि जो स्पीचेस हुई या सोहेल आफरीदी साहब ने जो अपना एक बतौर CM मौक़िफ़ रखा था, उस मौक़िफ़ को जो है वो मुस्तरद किया गया और तनकीद भी की गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर जगह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी मुखालफत कर रही है। उन्होंने असद कैसर साहब और सोहेल आफरीदी साहब की जो स्पीचेस थीं वो भी चलाईं और ये भी कहा कि अगर PTI मुखालफत भी कर रही है तो उसके बावजूद अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वो नहीं रुके बल्कि वो अभी भी जारी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। उन्होंने खान साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि एक लीडर जो है वो अपनी पार्टी को आमिर की तरह चलाता है। इसी के साथ साथ उनसे जब सवाल हुआ सोहेल आफरीदी साहब की जानिब से, जो एक बयान आया था मुज़ाकरात के हवाले से, उन्होंने उनके सामने जब ये सवाल रखा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी सियासी जमात के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने बात करनी है तो वो हुकूमत के साथ बात करें। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, लेकिन जो आज की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, एडवोकेट शफकत अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो PTI के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, उसमें जो PTI का एक मौक़िफ़ रहा है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आप समझते हैं कि इससे ये अख़ज़ किया जाए कि इस वक्त जितने ऑपरेशंस वहाँ पर हो रहे हैं हुकूमत के नज़दीक, उसमें PTI जो है वो मुखालफत कर रही है? यहाँ यकजहती जो है किसी भी दहशत गर्दी के खिलाफ जब काम हो रहा हो तो ये बड़ा लाजिम होता है कि चारों सूबे अपना रोल अदा करें जो नेशनल हाँ, एक्शन प्लान के तहत जो डिसाइडेड है। लेकिन जब वो बरक्स बयानियां देते ठीक हैं है। तो उससे बहुत नुकसान होता है। अब यहाँ आप देखें कि इंडिया के अंदर जो है वो बयानिया बड़ा क्लियर है कि जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। लेकिन यहाँ आप बजिद हैं ठीक है। कि आप ऑपरेशन ना करें। भाई वो रोज आपके बच्चों को शहीद कर रहे हैं। रोज अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जो अफसर हैं और जो जवान है। फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं। और आप कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम फलाना नहीं होने देंगे। और आपके MPA असेंबली में कहते हैं कि ये सारा जो है ये मादनियात की खेल है, ये उस बुनियाद पे यहाँ फसाद हो रहा है। तो जब आप ऐसे बयानिए देंगे और आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ये है कि जो इलीगल शहरी हैं अफगानी जो हैं, जो साबित है कि उनकी वजह से यहाँ दहशतगर्दी के मामलात हो रहे हैं और हर जो दहशतगर्दी का वाकया है वो उनके साथ लिंक होता है, उसके ऊपर रियासत की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के आप खिलाफ चलते हैं या उस पर आप काम नहीं करते और आपका सारा बयानिया जो है ठीक वो है। बरक्स है, तो फिर इस पे क्या किया जाए? तो ये तो फिर या आज तो ये हकायक सामने रखे गए अवाम के कि बलोचिस्तान भी ऐसा सूबा है जहां दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन वहां ये बयान रियासत के खिलाफ बयानिया तो नहीं बनाया जा रहा, या दहशत गर्दी के खिलाफ जो रियासत एक्शन कर रही है उसके खिलाफ तो नहीं बयानिया बनाया जा रहा। आपका ये डोमेन नहीं है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हाँ। सूबे की डोमेन नहीं है, लेकिन आप वहां बजिद हैं कि एक रास्ता अपनाना है। देखिए फोरम होते हैं जहां आप अपने इख्तलाफ दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जब आप ओपन आके हाँ। रियासत के बयानिए के जो दहशतगर्दी के खिलाफ लिया हुआ है उसके खिलाफ चलेंगे तो ये काबिल कबूल भी नहीं है, ना इसको टॉलरेट किया जाएगा हाँ। और ना इससे नुकसान होने दिया जाएगा मुल्क के मफादात को। ठीक है, लेकिन शफ़क़त साहब, अभी राना एहसान साहब का भी मौक़िफ़ आपने सुना, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी। ओवरऑल जो एक हम बॉटम लाइन कहें वो तो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उसमें आप लोग मुखालिफ हैं उसके, और जो DGISPR साहब ने कहा कि PTI हर जगह जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की मुखालफत कर रही है। उन्होंने असद कैसर साहब की जो स्पीच थी कौमी असम्बली के अंदर वो भी चलाई और सोहेल आफरीदी साहब का बयान भी चलाया। आप क्या कमेंट करेंगे सर? मैंने क्या करना है। पीटीआई ये फोबिया हो गया है। इसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। जब तक ये ज़हन से नहीं उतरेगा कोई काम सीधा चलेगा नहीं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से बात शुरू करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से बात ख़त्म करते हैं। बात दहशत गर्दी की हो, बात
ملکی مسائل کی ہو، بات فارن پالیسی کی ہو، بات غربت کی ہو، بات ملک میں اندھیروں کی ہو، بات جو بھی ہو، آپ پاکستان تحریک انصاف سے شروع کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ختم کرتے ہیں۔ آپ کے یہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 60% سے آج 90-95% کو چھو رہی ہے۔ چلیں لگے رہیں، یہ آپ کا اپنا ایک فیل ہے، لیکن میں تو وہ کہہ رہا تھا جہاں تک بات ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی یا ٹارگٹ آپریشن کی، پاکستان تحریک انصاف جی نے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے کبھی اس کو نہیں روکا، نہ غلط کہا اور نہ یہ کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں پہ بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں یا ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ضرور ٹھیک ہے۔ کریں۔ خدارا کے پی کو پاکستان کا حصہ سمجھا جائے، خدارا کے پی کے لوگوں کو پاکستان کے شہری سمجھا جائے، خدارا کے پی کے کو کوئی علیحدہ سے ریاست بنا کر نہ پیش کیا جائے، خدارا اس ملک پر رحم کیا جائے اور کے پی کے بھی ایسے ہی حصہ اور پاکستان کا ایک بالکل حصہ سمجھا جائے جس طرح باقی پورا ملک ہے۔ اس لیے ایسی کوئی قطعاً بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی کہ فارن پالیسی سے آپ کا تعلق نہیں ہے، یہ وفاق کا معاملہ ہے، اوپر سے آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ صوبے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کسی ایک بات پہ رہیں، کسی ایک بات کو آگے لے کے چلیں۔ آپ کا بیانیہ ڈیول ہے اور یہ بکے گا بھی نہیں۔ تو میں یہ صرف کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی جان چھوڑیں اور اس ملک کا سوچیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر آپ سب سے بڑھ کر محب وطن ہے، آپ سب سے بڑھ کر پاکستان کے لیے آگے کھڑا ہونے والا ہے، اور یہی پختون جب پاکستان پہ برا وقت آتا ہے سب سے پہلے گنز لے کر یہی بارڈر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی عزت کریں، ان کا احترام۔ اچھا، لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک امپریشن ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں جو کہ بڑے سنگین ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے آپ لوگ مخالف ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی پر فرق نہیں پڑتا بلکہ مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ الزام ہے نا، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ابھی ہاں چند ماہ پہلے تو آپ نے ایک جنگ لڑی ہے انڈیا سے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام، وہ سوشل میڈیا ہو یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہوں، سب سے پہلے وہ پاکستان ہاں پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے اور سب سے آگے کھڑے تھے۔ آپ ان کو دہشت گرد کیسے ٹھیک کہیں ہے۔ گے؟ وہ یہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اس وقت طائفوں کے پل باندھ رہے تھے کہ جس طرح ان کے سوشل میڈیا نے کام کیا ہے اور جس طرح یہ وار لڑی ہے وہاں پہ، کیونکہ ایک پوری پروپیگنڈا ہو رہا تھا ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ اور اس کا توڑ ہونا بہت ضروری تھا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز نے کیا۔ آج وہ پھر سے دہشت گرد بن گئے۔ ٹھیک ان ہے۔ کو پاکستانی رہنے دیں، ان کو پاکستان سے محبت ہے، ان کے دل سے نہ نکالیں پاکستان کی محبت، اور نہ نکل سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن ان پہ رحم چلیں کریں اور اپنے آپ پہ رحم کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، شفقت صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ناظرین ایک مختصر سے لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اچھا رانا صاحب، بریک سے پہلے شفقت صاحب کا اگر موقف آپ نے سنا ہو، اب وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ فارن پالیسی کے حوالے سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام صوبے کا نہیں وفاق کا ہے، یا بہت سی ایسے فیصلے ہیں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے جو کہ وفاق نے کرنے ہیں، تو پھر صوبے کو کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے؟ اور دوسرا ایک نقطہ یہ بتائیے گا کہ مخالفت اپنی جگہ وہ ایک الگ نیریٹو یا نقطہ ہے، دوسرا یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ کا لفظ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی صرف مخالفت کر رہی ہے یا پی ٹی آئی ملوث بھی ہے جو گٹھ جوڑ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے جتنی بات کی کہ پی ٹی آئی کا کوئی فوبیا ہے، یہ اپنی کسی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ بھئی آپ کے پاس ایک صوبہ ہے، اس صوبے کے اندر اگر 70 سے 80% دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ہمیں شوق ہے کہ ہم آپ کے بارے میں بات کریں۔ اگر آپ جو ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، افغان ریفیوجیز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غلط الفاظ ہے، جو اللیگل افغان شہری جو یہاں بستے ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، اگر ان کے اخراج کی بات ہے اس میں آپ رول ادا نہیں کر رہے، تو یہ تو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے جس کے آپ بھی سگنیٹری ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو کیا ہمیں فوبیا ہے پی ٹی آئی کا، یا آپ جو ہے ایک ناکامی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپریشن آپ نے نہیں ہونے دینا، تو بھئی صوبے کا یہ رول ہے کہ وفاقی لیول کے اوپر، اور آپ کے افواج پاکستان شہید ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور آپ کا ہم نے آپریشن نہیں ہونے دینا۔
یعنی کہ وہ دہشت گردی کے واقعات کرتے رہیں. تو آپ جو ہے وہ اس طرح کا بیانیہ لے رہے ہیں جو اوور آل نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. اگر آپ انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دشمن کے دشمن ہمارے دوست ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تحفظ دیں گے. آپ ان سے جو ہے, آپ شہداء کے جو آپ کے افواج پاکستان کے شہداء ہیں, آپ ان کے جنازوں پہ نہیں جاتے, وہاں نہیں آپ پہنچتے. تو یہ دیکھیں, یہ کوئی ہمیں فوبیا نہیں ہے. آپ روز جو بات چیت کرتے ہیں, جو ریاست کے خلاف جو بات چیت جاتی ہے, اب آپ کا ایم پی اے جو انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے تقریر سنائی, وہ ایم پی اے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ساری یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو ہلاکتیں ہیں, یہ معدنیات کا معاملہ ہے. جی, تو مجھے تو اس کے بارے میں پھر جواب دینا کہ کیا ان کا یہ سٹانس ہے پی ٹی آئی کا, یا پھر اس کو کنڈیم کریں کہ جو اس ایم پی اے نے بات کی وہ غلط کی. تو یہ فوبیا کی بات نہیں ہے. ہاں, تو یہ کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کرے. بھائی ایک دنیا روز لوگ جو شہید ہو رہے ہیں, جو لہو بہہ رہا ہے, اس کے اوپر آپ وفاق کے ساتھ نہیں چل رہے, آپ افواج پاکستان کے ساتھ نہیں چل رہے. آپ کا جو سی ایم کے پی کے ہے اس کا بیانیہ مختلف ہے, اس کا بیانیہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے خلاف جا رہا ہے. تو شفقت صاحب, یہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں, جو آپ کے ایم پی اے کا بیان انہوں نے کوٹ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس بیان کے ساتھ کھڑی ہے, یا آپ اس کی تردید یا مذمت کرتے ہیں؟ جی, مجھے کیونکہ میں نے بیان نہیں سنا ہوا اس وقت, میں اب کیا آپ کو تردید یا اس کی تصدیق کروں. یا تو مجھے کوئی بیان میں نے سنا ہوا ہوتا تو میں اس کے بارے میں ضرور کہتا کہ یہ بیان ہے ایگزیکٹلی. باقی جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے. ہمیں بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارا کوئی جوان یا آفیسر شہید ہوتا ہے جتنا باقی لوگوں کو ہوتی ہے. اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم شہداء خدا نہ خواستہ کے خلاف ہیں. ہم تو بڑی قدر کرتے ہیں ملک کے جو بھی شہید ہیں, اور جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور چاہتے بھی نہیں ہیں کہ لوگ شہید ہوں. دہشت گردوں کو تو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ مارنا چاہیے, اور چن چن کے مارنا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف تو بالکل اس بارے میں کوئی ان کو سپیئر نہیں کرتی. اور جو ان کو واپس لایا گیا 2022 کے جا کے کہیں سپٹمبر میں, جون جولائی میں ہمارے جو چینج ہوا اس کے بعد, تو اس کے بھی بڑے خلاف ہیں ہم کہ ان کو کیوں. ہماری کیبنٹ نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا. باجوہ صاحب نے کہا تھا اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے اور باقی لوگوں نے, تو پاکستان تحریک انصاف نے شدید مخالفت کی تھی کہ یہ لوگ واپس نہیں آنے چاہیے, اور وہ پھر واپس آئے ہمارے رجیم چینج کے بعد. اس بات کو بھی ذرا مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا رانا صاحب, اب یہ جتنا آج ہم نے ڈی جی آئی یہ بھی پوچھ لیجئے گا رانا صاحب سے کہ یہ لوگ کیا رجیم چینج کے بعد واپس آئے ہیں یا پہلے واپس آئے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, ایک تو یہ ایک پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ آئے تھے ان کو وہ نہیں لائے, بلکہ ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہ لوگ واپس آئے تھے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا. دوسرا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا یہی موقف رہتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, تو گورنر رول کی طرف پھر جانے کا ایک آپشن موجود ہے جو استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپشن استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن کرنے ہیں, جو ہم نے اس ملک اور اس ریاست کے اندر جو ہے امن لے کے آنا ہے, اگر اس کے اندر کوئی حکومت جو ہے وہ رکاوٹ بنے گی یا اس کے برعکس جو ہے وہ چلے گی, تو یہ آپشن آئینی آپشن ہے, اس کو اپنایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. تو یہی تو دیکھیں, آپ کو آج بتایا گیا کہ بلوچستان کا جو چیف منسٹر ہے وہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. کیا وہاں وہ تعاون نہیں کر رہے؟ کیا وہ ریاست اور افواج پاکستان کی جو کاوش ہے اس کے برعکس چل رہے ہیں, اس کے برعکس بیانیہ بنا رہے ہیں, یا وہ اس کے اندر اپنا جو ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ سپورٹیو رول ادا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں, ایک لمیٹڈ رول ہے افواج پاکستان کا. جو میجورٹی رول ہے وہ صوبوں کا ہے. اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا ہے تو آپ کی پولیس کو آپ کو اکوپ کرنا ہے, آپ نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. وہاں جو ہے یہ بہانہ بنا دیتے ہیں, جی ہمیں حق نہیں مل رہا, فلانا نہیں مل رہا, جو کہ سارا وہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. جہاں ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتے, وہاں یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں ریاست اپنی کاوش کر رہی ہے اس کے برعکس بیانیہ بنا دیتے ہیں. تو اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یکجہتی کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, یا انہوں نے اپنی عمارت کھڑی کرنی ہے اور انہوں نے اس کی بیس پہ سیاست کرنی ہے اور تقسیم کرنا ہے اس ملک کو. سر لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ آپ لوگ واپس لائے تھے. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ان کے فیصلے تھے نا, اور وہ ایک رول اوور امپیکٹ ہوتا ہے. اور جب یہ اس کو پورا سپورٹ کیا اور پش کیا, اور اس وقت جو ہے یہ تو ایک سارا جو حکومت. ٹھیک ہے شفقت صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن سر اگر ان کا فیصلہ تھا بھی تو آپ نے کیا وہ فیصلہ ساتھ لے کر چلے تھے آپ؟ دیکھیں, تب
ان کی جو حکومت ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی جنہوں نے بھی فیصلہ کیا وہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا اس کو. تو بعد میں تو یہ ہم تو اس کے جو ہیں وہ بالکل ہم تو یہی کہتے تھے کہ آئین کے مطابق جو ہے بات چیت ہونی چاہیے. اگر کوئی قاتل ہے جس نے دہشت گردی کی ہے اس کے ساتھ آپ کو معاہدہ تو نہیں کرنا چاہیے. صحیح ٹھیک ہے. شفقت صاحب اب موقف آپ نے سنا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ضرور کہا ہے کہ جو گورنر رول کا ایک آپشن ہے وہ آئینی آپشن ہے, اگر ضرورت پڑی تو وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت تھریٹ فیل کر رہی ہے یا آپ کو خدشہ ہے کہ حکومت اس طرف بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں انہوں نے کیا جانا ہے, جنہوں نے جانا ہے وہ جہاں ان کی مرضی ہے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی چلے جائیں گے. ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے یا پہلے یہ کیا کر رہے ہیں وہ بے شک چلے جائیں, ہمیں کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں ہے, جب مرضی گورنر رول لگانا چاہیں. لیکن جو ریکارڈ کی باتیں ہیں وہ درست ریکارڈ پہ ہونی چاہیے کہ کون لے کے آیا, کس نے بسایا اور کس نے مخالفت کی. سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے مخالفت کی تھی اور یہ فیب 2022 میں ریجیکٹ ہو گئی تھی اسمبلی, اور باجوہ صاحب کی کوششوں کے باوجود ہماری حکومت نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا. اور پھر جب پی ڈی ایم ون کی حکومت آئی اور جب پی ڈی ایم ون کی حکومت آئی تو پھر ان کو لا کر ادھر بسا دیا گیا اور ملک میں ایک نئی دہشت گردی کی لہر شروع کروا دی گئی. نہیں لیکن سر مذاکرات تو آپ کی جب حکومت تھی تو اس وقت مذاکرات تو ہوئے تھے نا, آپ کے لوگ بھی گئے تھے, ایک ڈیلیگیشن بھی گیا تھا, بیرسٹر سیف صاحب ان مذاکرات کا حصہ تھے. بالکل پی ٹی آئی کے دور میں ہوا, 2018 سے 22 میں ہوا, یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جی مذاکرات کرنا ایک سم تھنگ ایلس, لیکن واپسی کا جو معاملہ تھا اس پہ ہماری کیبنٹ واپسی آپ کے ٹائم میں ہوا ہے بھائی, 2018 سے 2022 کے درمیان میں ہوا ہے. 2021 میں آپ نے ان سے بات چیت شروع کی اور 2022 کے بعد آپ نے ان کو بسانا شروع کر دیا واپس 2021-22 کے اندر. میں 2022 کے بعد 21-22 کے اندر جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے, میں 2022 کے بعد. اور 2023 میں عمران خان نے اس چیز کا دفاع کیا کہ میں نے یہ ٹھیک کام کیا ہے. ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی. اچھا دوسرا شفقت صاحب وہ یہ آپ نکال کے ضرور سنائیں ان کو سٹیٹمنٹ, اور پبلک کو بھی سنائیں کہ انہوں نے دفاع کیا تھا اس چیز کا. اچھا شفقت صاحب دوسرا جو مذاکرات کے حوالے ٹھیک ہے سر پوائنٹ آ گیا, بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ either eliminate 30 to 40,000 returning tribal fighter families or negotiate amnesty and resettlement if they laid down arms and accept Pakistan's constitution. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی. تو انہوں نے اس چیز کو کہا کہ ہاں میری بات سنیں, آپ لے کے آئے میں 2022 میں ہم جا چکے تھے, بس اتنی بات ریکارڈ نہیں ہے. 2022 میں ہم نے ابینڈن کی بات چیت, ہمارے دور میں بات چیت ختم ہو گئی, ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کو ختم کیا, ہماری حکومت نے آ کے انہوں نے معاہدہ کیا, انہوں نے ری سیٹل کیا, ہم نے اس معاہدے کو ختم کیا, بات چیت کو ختم کیا. یہ میں آن ریکارڈ بات لانا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات پی ٹی آئی نے کیے تھے ان کی واپسی ان مذاکرات کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ کیا چیز جو ان کی پاکستان آمد ہوئی ہے, ان کو جو لایا گیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں لایا گیا اور ہم نے بات چیت کو ابینڈن کیا, ان کے ساتھ بات چیت ہمارا جب دور آیا تو ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ سارے تعلقات. اچھا ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شفقت صاحب دوسرا ایک چیز یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو مذاکرات کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کا بیان تھا, آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے سوال بھی ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی, اگر پی ٹی آئی نے بات کرنی, انہوں نے نام نہیں لیا پی ٹی آئی کا, لیکن اگر انہوں نے کہا کہ بات کرنی ہے تو آپ حکومت سے کریں. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا مذاکرات کے حوالے سے موقف ہے اس کی تو اب خود ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی. میری بات سنیں, رانا ثناء اللہ صاحب نامی ایک شخص ہیں, میرے بھائی جانتے ہوں گے ان کو, رانا صاحب لازمی طور پر, آپ بھی جانتے ہوں گے رانا ثناء اللہ صاحب کو, آپ سینیٹر بھی بن گئے ہیں, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, وزیر اعظم. جی اور وہ انہوں نے 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے کہا ہے جی کہ ملک کے 5 بڑوں کو اکٹھا ہو کے بیٹھنا چاہیے. وہی 4 بڑے تو ہو گئے سیاسی لوگ, 5ویں بڑے کا انہوں نے نام لیا ہے. اور میں نے کل بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہمارا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے, دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کریں. اپنا موقف کم از کم ایک کر لیں, اس کے بعد ہم سے بات کریں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ میری یا کسی اور کی نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بندے کی نہیں ہے. اس لیے یہ اپنے جو بیانات ہیں ان پہ ذرا غور کریں اور اپنا موقف ایک کر لیں. ہم تو مذاکرات نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرنا چاہیں تو تیار ہیں, بس اتنی ساری بات. اچھا
ٹھیک ہے سر، ایک تو رانا صاحب کا جو بیان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، اور دوسرا آج بھی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی پابندی برقرار رہے گی؟ بالکل جی، یہ ملاقاتوں کا تو بڑا سمپل، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے نا. ملاقات آپ جو ہے ایک قیدی جو ہے جس کو سزا کاٹ رہا ہے اس کو پریزن رولز اجازت نہیں دیتے کہ وہ سیاست کرے. ٹھیک ہے، ان کی جتنی ملاقاتیں کرائی ہیں انہوں نے منفی سیاست کی ہے، انہوں نے اداروں کے خلاف جو ہے وہ فتوے جاری کیے ہیں، انہوں نے فضول قسم کی ٹویٹس کی ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے. ٹویٹ بند کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جب تک یہ تو ہم تو ہر اقدام اٹھائیں گے جو اداروں کے خلاف ہوگا اس کو ہم کور کریں گے. بات یہ ہے ٹویٹ ختم تو نہیں کی جا سکتی، وہ تو ٹویٹ کرنے والے نے رکنا ہے تو وہ ہوگا نا. ٹویٹر پہ جیسے ماضی میں پابندی لگی، ہاں نہیں، کوئی ٹویٹر پہ پابندی کی کوئی ایسی کوئی غور و فکر نہیں ہو رہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی ریڈ کارپٹ نہیں دیا جائے گا ایسے بندے کو جو منفی سیاست کرے اور وہ پریزن رولز کے خلاف ہو. اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جب تک کوئی ایسی کوئی ہم آپس میں اس چیز پہ ریچ نہیں کرتے کہ 265 وائلیٹ نہیں ہو. لیکن مختصراً اگر آخر میں بتا دیں کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب پیشکش کر رہے ہیں کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، یہ آپشن موجود ہے اگر پی ٹی آئی؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر خان صاحب کی جس طرح کی ٹویٹس ہیں یا جس طرح کے ان کے بیان آتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نتائج نکلیں گے. وہ انسان تو وہ تو کیپبلٹی ہی نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ آپ کوئی کام کی اور عقل کی بات یا دانش کی بات کریں. وہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتا، وہ صرف تقسیم کر کے ہی چل سکتا. اچھا شفقت صاحب، آخر میں مختصراً سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا بھی کہ ایک شخص پارٹی کو عامر کی طرح چلاتا ہے، اور دوسرا رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان جو آپ نے کوٹ کیا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کی یہ آفر جو ہے وہ اویل کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں ہمیں کسی ان دفر کے ساتھ وہ نہ بٹھائیں نا، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، ان کا کیا لیول ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں؟ جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں میرے لیڈر کو، ان ذرا چیک تو کریں اپنے بندوں کو، کیا یہ بات کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے؟ بھائی کوئی بندہ تو ہو اس قابل جس کے ساتھ عمران خان بیٹھ کے بات کرے. سر سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں سے ہی بات کرنی ہوگی سر. تو پھر جیسا انہوں نے سوال کیا میں ایسے ہی جواب دوں گا. بالکل عمران خان ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرے گا. میری لکھ لیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. شفقت صاحب آپ کا، رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو جو حکومت کی جانب سے آفر کی جا رہی ہے اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے سندھ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ مبینہ طور پر زمیندار کی فائرنگ میں ایک نوجوان جو ہے کیلاش کولی اس کا مرڈر ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مرد اور خواتین کی جانب سے جو بدین ہائی وے ہے، حیدرآباد بدین ہائی وے، وہاں پر لاش رکھ کر دھرنا دیا گیا. ایف آئی آر کے حوالے سے احتجاج بھی کیا گیا اور مطالبات بھی ان کے سامنے آ رہے تھے. کرشنا کماری کولی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. کرشنا بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ہم نے دیکھا کہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، لواحقین کی جانب سے مطالبات بھی سامنے آ رہے تھے. اب جو الزام ہے وہ ایک زمیندار کے اوپر لگایا جا رہا ہے. اس واقعے کے حقائق کیا ہے؟ ہم نے آپ کے بھی کچھ بیانات دیکھے تھے. یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے؟ جی تھینک یو. اس موضوع کو لینے کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے ابھی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ڈان ٹی وی چینل کا کہ اس موضوع کو اٹھایا ہے. بالکل یہ الزام نہیں ہے کسی ڈیرے کے اوپر الزام نہیں ہے. یہ آپ کو دیکھا حادثہ ہے جو گھر والوں کے سامنے بالکل ہوا ہے، ماں باپ کے سامنے ہوا ہے، بیوی کے سامنے ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے 5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کوئی 2 سال کا ہے، تو اس کا 3-4 سال کا ہے، کوئی 5-6 سال کا ہے، ایسے ہی بس بچے ہیں چھوٹے. ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ آپ کو دیکھا سارا سب کچھ ہے، وہ الزام نہیں ہے. تو یہ کیلاش ہے، کیلاش کولی، اس کے فادر کا نام چیتن کولی ہے، اور یہ نظامانی ہے. ان کے پاس زمین کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو جو قاتل ہے سرفراز، وہ 1 سال پہلے اس کے پاس تھے. وہ دونوں کی زمین بالکل ساتھ میں ہی ہے، بیچ میں ایک سڑک جاتی ہے، بلکہ ان کا وہاں لوکل ایریا کا وہ ہائی وے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا پکی وہ سڑک ہو جا رہی ہے وہاں پہ. دوسری سائڈ اس کا جو نظامانی جو سرفراز اس کی زمین ہے، اور ایک سائڈ میں اس کے یہ جو ہاری تھی وہ اس کا چاچا تھا، اس کے پاس تھی ہاری. سرفراز کا اس کا اپنا ہی چاچا ہے.
जिनका भी मौकूफ आ गया है कि वो सरफराज बिल्कुल कातिल है, उनके हारी के बेटे का कत्ल किया है और उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसके चाचा, अपने सगे चाचा का मौकूफ आ गया है। तो ये है वो अपने नहीं, लेकिन ये मामला था क्या कृष्णा साहिबा, ये मामला था क्या, वजूहात क्या थी? बिल्कुल मैं उसी पे आ रही हूँ। ये बिल्कुल घर के पास में ये सड़क जाती है और सड़क के करीब ही उनका घर है। अपने एक ही खानदान है, उनके आपस में 3-4 घर हैं। तो वो अपने वो जो घर बना रहा था, कच्चा घर वो जो होते हैं गांव में, वो घर बना रहा था। तो सड़क के दूसरी साइड उसकी जमीन थी। तो ये गाड़ी में आया है, गाड़ी में उतर के आके कहा है कि आप यहाँ पे सड़क क्यों बना रहे हो, जहाँ से मेरे बच्चे गुजरती है। सिर्फ उसके बच्चे नहीं गुजरते, वो मेन सड़क है और वहां से डेली और हजारों लोग नहीं जाते, आते जाते हैं, गाड़ियां भी जाती हैं, लोकल वैसे पंद भी लोग जाते हैं। तो मेन सड़क है वहां की। तो मेन सड़क पे तो हजारों लोग जाते हैं। तो इस पे ये कह रहा है कि मेरे बच्चे आते जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप घर क्यों बना रहे हो, सिर्फ यही वजह थी। और कहा कि उसको साथ लिया और कहा कि चलो औताक पे चलते हैं और जो मेरे चाचा है, तुम्हारा जो जमींदार है, उससे बैठ के हम इस पे करते हैं बात। तो उसके कंधे पे हाथ रखा है और लेके निकला है वहां से। बस थोड़ा 2-4 कदम आगे निकल गया है और वहां से पिस्टल निकाली है जेब से और सीधी उस पे वार करके फिर अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गया है वहां से। अच्छा, लेकिन कृष्णा साहिबा, हमने देखा कि इस कत्ल के बाद वहाँ पर एहतजाज भी हुआ। जो हैदराबाद बदीन हाईवे है वहाँ पर एहतजाज भी किया गया लवाहिकीन की जानिब से। इब्तदाई तौर पर तो ये मालूमात आ रही थी कि FIR का इंदराज नहीं हो सका। तो अभी क्या FIR हो गई है और उनका नाम शामिल है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, या जैसे आपने कहा कि ये इल्ज़ाम नहीं है, वही कातिल है, तो क्या उनका नाम शामिल है? बिल्कुल उसी का ही नाम शामिल है और FIR कल रात को हो चुकी है। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो मेरी अपनी जो टीम है वहाँ की, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे होती है, तो हर मेरी जो टीम है वो वहाँ के जो लड़के थे, वो जहाँ एक्टिविस्ट हैं वहाँ के एरिया के, वो उसी वक्त पहुंच गए थे और वो साथ में पोस्टमार्टम भी साथ में उन्होंने करवाया और साथ में हॉस्पिटल गए। फिर आगे वहाँ के एक्सरे होता है, वो लोकल वहां से नहीं हो रहा था, तो वो आगे उसको बदीन लेके गए हैं। पूरा दिन कल उनको वहीं लग गया था, फिर परसों रात का। तो दूसरे दिन फिर इनको और आपको पता है कि जब इतना वाकया हो जाए, इतना इंसिडेंट, इतना सामने बच्चों के माँ बाप के सामने, बच्चों के सामने, एक जवान बेटा, एक हस्बैंड और बच्चों का 5 छोटे बच्चों का बाप, तो उस घर पे क्या गुजर रही होगी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे और फिर लेके आए हैं। फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पहुंचे हैं और साथ में फिर लोगों का था कि क्योंकि इस तरह का एक्सीडेंट जब होता है तो आस पड़ोस के तमाम लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो वो लोगों का कहना था कि अगर हम FIR करके इसको दफना देंगे और FIR करवा के बैठे रहेंगे तो फिर अरेस्ट बंदा जो है वो कातिल अरेस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से इनकी डिमांड थी कि बंदा अरेस्ट हो जाए तो फिर हम अपना FIR कटवाएं। लेकिन हमने DIG, मैंने भी भाई वीर जी ने, हमने सबने जो जहाँ थे, मैंने खुद DIG साहब से भी बात की, DIG हैदराबाद से, SSP, क्योंकि जो कातिल है वो वहां से जैसे वो उनको कत्ल करके वहां से भाग के घर गया है, घर से अपने बीवी बच्चों को उठाया और फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट महमूद खान के करीब कोई निजामानी का गांव है, वहां के बच्चों को छोड़ा है। पुलिस उनके पीछे पीछे आई थी। ठीक है। तो लेकिन वहां से बच्चों को छोड़, हाँ, तो बच्चों को छोड़ के वो चले। ठीक है कृष्णा साहब, शुक्रिया वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सिंध के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसकी तफसीलात आपने जानी। अब FIR का इंदराज हो चुका है, जैसे तफसीलात कृष्णा कोहली साहिबा ने बताई। अब देखेंगे इस पर पुलिस की जानिब से मज़ीद क्या कार्रवाई जो है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।